अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं बुशरा रहमान का नावल किस मोड़ पर मिले हो। आज इसका सेकंड पार्ट में आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अब तक के नावल का अगर मुख्तसर खुलासा बयान करूँ तो एक शख्स मस्तान नामी दिल का मरीज़ है और अमेरिका गया है वो, और रास्ते में उसे एक और शख्स मिला जो बेहद खूबसूरत खूबरू नौजवान और अपनी मंगेतर और महबूबा से मिलने वो जा रहा था। उन दोनों के दरमियान रास्ते में कुछ बातचीत हुई और अब वहाँ पहुँच चुके हैं वो। तो अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कुदरत क्यों नहीं आया? मस्तान ने बात बदलते हुए कहा। बस क्या बताऊं, खुद ही घर जाकर पूछ लीजिएगा। एक हफ्ते से घर में शोर मचा रखा था कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ, एयरपोर्ट जाऊँगा, हफ्ता भर मस्तान के साथ घर पर रहूँगा, और हज़रत परसों से गायब हैं। तो उनके हालात तब्दील नहीं हुए? फितरतें कहाँ बदलती हैं भाई। आपको पता है सुबह से तोशा का 2 मरतबा फ़ोन आ चुका है। हाँ फ़िक्रमंद तो होगी, फ़्लाइट पूरे 6 घंटे लेट हो गई है। मैं उसे बता के आई थी कि अब एयरपोर्ट पर जा रही हूँ, वापस आती ही फ़ोन करूँगी। वो फिर भी फ़िक्र किए जा रही है। अभी चल के उसको बता देंगे, मस्तान ने कहा। जामिन कैसा है? उसे साथ नहीं लाई? घर बिल्कुल अकेला था, उसे घर पर छोड़कर बाहर से ताला लगा के आई हूँ। कम से कम फ़ोन तो सुनता रहेगा। 5 साल के बच्चे पर घर छोड़ आई हो, अभी से उस पर ज़िम्मेदारी डालूँगी तो उसे आदत पड़ जाएगी। तुम लोग तो वाकई इस दुनिया में खप गए हो। क्या करें, यहाँ रहना है तो इसी तरह ही रहना पड़ेगा। इस मशीनी तर्ज़ ज़िंदगी से आप लोग उकता नहीं जाते? नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले ज़िंदगी शुरू कर दी थी, तालीम ख़त्म करती ही यहाँ आ गई थी। इंसान अपने माहौल से जल्द मानूस हो जाता है। लीजिए हमारा घर आ गया, लैला ने एक छोटी सड़क पर मुड़कर कहा। वैसे तो एयरपोर्ट से यहाँ तक का रास्ता 60 किलोमीटर का है, मगर आज आपके साथ बातों में पता ही नहीं चला, वक्त गुजर गया। लैला की गाड़ी ठीक पोर्च में जाके रुक गई। सुबह 6 बजे नर्स कमरे में दाखिल हुई। तोशा जाग रही थी और नज़रें छत पर लगाए चित लेटी थी। नर्स ने गुड मॉर्निंग कहा और उसने इशारे से जवाब दिया। चार्ट देखकर नर्स अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गई। बीपी चेक किया तो परेशान हो गई। बोली, आप रात भर नहीं सोई? नहीं, तोशा ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। नर्स की नज़रें फ़ौरन टेलीफोन पर गईं। मियाँ से बात हुई या नहीं? नहीं, फिर तोशा ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। ओफो, एक इतनी ज़रा सी बात के लिए आपने अपना ब्लड प्रेशर इतना हाई कर लिया। डॉक्टर फहमीदा कह गई थी कि इन दिनों आपका बीपी किसी सूरत हाई नहीं होना चाहिए। इधर बच्चे की पोजीशन भी ठीक नहीं है। मैं तो रात आपको गोली खिला के सुला गई थी। बस सिस्टर, तोशा ने गिरा कर करवट बदल ली। बहुत सी चीज़ों पर इंसान का बस नहीं चलता। मैं चाहती थी सो जाऊं, मगर सारी रात जागते गुजर गई। जागने से मुझे भी अजियत होती है। गोली भी खाई, दूसरी ले लेती। जब एक गोली नहीं सुला सकी तो दूसरी का एहसान क्यों उठाती? सब औरतें एक गोली खा के सो जाती हैं। सब औरतें खुशनसीब जो हुई, तोशा ने कहा। मैं नींद के मामले में खुशनसीब नहीं हूँ। बस कोई शे जहन में फंस जाती है। बहुत कोशिश करती हूँ निकालने की, अच्छी अच्छी बातें सोचती हूँ, माहिरीन नफ्सियात वाले सारे नुस्खे आजमा लेती हूँ, मगर बेसूद। अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, फिर आपको दवाई दूँगी। सिस्टर बाहर निकल गई। अब तोशा के सर में दर्द हो रहा था, पहलू में भी चुभन सी हो रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए उसे 9 माह हो गए थे। पहले तो वो बैठकर अपना लिखने का काम करती रही थी, मगर पिछले 2 माह से बैठ भी ना सकती थी और हरदम सोचती माँ बनना कितना कठिन मरहला है, तख्लीक के अमल से गुजरना कितना सब्र आजमा है, अजियतों और दर्दों के कितने कड़वे कोस पार करके एक औरत बच्चे को जन्म देती है। पता नहीं बच्चों को सारी ज़िंदगी इसका एहसास होता है कि नहीं। तोशा और मस्तान की शादी को 10 साल हो गए थे। 10 साल ख्वाब की तरह गुजर गए थे। वो दोनों एक दूसरे के दर्द आशना थे। मस्तान में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी ज़हीनो फ़तीन बीवी का कभी मुकाबला नहीं करता था। दोनों शोबिज़ में थे, बल्कि दौरान तालीम एक दूसरे के करीब आ गए थे।
یہ قرب جلد ہی شادی کی صورت میں ڈھل گیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مل کر پرائیویٹ پروڈکشن کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ مستان کو چھوٹے بچوں سے بڑا پیار تھا، وہ گھر میں بھی بچوں کا خواہش مند تھا، مگر 3 دفعہ توشہ کا اسقاط ہو چکا تھا۔ اب جب چوتھی دفعہ اس کی گود ہری ہوئی تو ڈاکٹروں نے اسے تنبیہ کر دی تھی کہ پورے 9 ماہ اسے بیڈ ریسٹ میں رہنا ہوگا۔ اگر اس بار اسقاط ہو گیا تو وہ زندگی بھر ماں بننے کی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ مستان نے اس کا سارا کام بند کروا کے اسے ایک پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں داخل کرا دیا تھا اور صبح شام اس کی خبر گیری کو آ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ توشہ نے اس کی خواہش کے احترام میں اس بار تخلیق کی ڈگر پر قدم رکھا ہے، اس لیے وہ بہت ممنون نظر آتا تھا اور بار بار اسے کہتا تھا بس ایک ہی بچہ کافی ہے، بلکہ بیٹی ہو جائے تو گویا میری خواہشوں کی تکمیل ہو جائے۔ مگر ایک رات جب وہ تھک ہار کر توشہ کے کمرے میں آ کر سو گیا تھا، یکایک اسے دل کی تکلیف ہوئی۔ دل کی عجیب و غریب تکلیف اسے پیدائشی تھی، شاید اسے زندگی بھر اس تکلیف کا پتہ نہ چلتا۔ وہ تو یوں ہوا کہ اس کے والدین کو اس کی انشورنس پالیسی خریدنے کا خیال پیدا ہوا۔ ان دنوں وہ 21 برس کا تھا۔ حسب دستور انشورنس والوں نے جب اس کے تمام ٹیسٹ کروائے تو اس کے دل کی کیفیت کا پتہ چلا۔ ڈاکٹر اس بات پر حیران تھے کہ اسے 21 برس تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، تاہم انہوں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے سالانہ چیک اپ کرواتا رہے۔ جب تک والدین زندہ رہے وہ یہ کام کرتے رہے۔ ان کی زندگی میں ہی اس نے توشہ سے شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں مرنے سے پہلے یہ کام توشہ کے سپرد کر گئی تھی، ورنہ وہ تو اپنے دل کے عارضے کو محض ایک مذاق سمجھتا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے توشہ کو اپنی صحت کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ توشہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گزشتہ سال اسے پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے ذاتی معالج نے اسے امریکہ کے ایک ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا۔ 1 مہینہ وہاں رکھ کے اس نے اس کا علاج کیا تھا اور ساتھ میں کہہ دیا تھا کہ اگلے سال اگر کچھ تکلیف بڑھی تو فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ مسئلہ بھی ان دنوں پیدا ہوا جب توشہ بستر پر پڑی تھی اور ماں باپ سر پر نہ تھے۔ بہرحال توشہ نے امریکہ میں اپنی بہن لیلا کو انتظامات کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اسے تو روانہ کیا اور خود اس مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکی، مگر فکر کے مارے رات بھر نہ سو سکی۔ گزشتہ سال وہ اس کے ساتھ امریکہ گئی تھی اور اب اس خواہش کی تکمیل میں لاچار ہو گئی تھی۔ خواہشوں کو اپنے خون سے سینچا جاتا ہے اور خواب اپنی رگوں کے تار سے مجسم کیے جاتے ہیں۔ وہ لیٹی یہی کچھ سوچا کرتی تھی۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجی، اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف لیلا تھی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ لو بھائی اپنے فرحاد سے بات کر لو۔ ہیلو مستی، تم ٹھیک ہو؟ یہ کہتی توشہ رونے لگی۔ توشی میں بالکل ٹھیک ہوں، صحیح و سلامت یہاں پہنچ گیا ہوں اور تمہاری لاڈلی بہن کے محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ وہ روتی رہی۔ رونے میں وقت ضائع نہ کرو، بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، اس نے جلدی جلدی اپنی آواز میں سے آنسوؤں کی نمی نکالی۔ کوئی فکر والی بات نہیں، تمہاری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ تم جب چلے تھے تمہارے دل میں درد ہو رہا تھا، مجھے برے برے وہم ستا رہے تھے اگر راستے میں تکلیف بڑھ گئی تو کیا ہوگا۔ راستے میں تکلیف اس لیے نہیں بڑھی کہ پورے جہاز میں تمہارے جیسی خوبصورت کوئی عورت ہی نہ تھی جسے دیکھ کر میں ہائے وائے کرتا اور وہ مجھے سنبھال لیتی۔ توشہ ہنسنے لگی۔ ہاں اب لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو، تم اپنی سناؤ۔ اب تو میں بھی ٹھیک ہوں، بس رات بھر جاگنے سے بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ توشی اگر تم نے بی پی ہائی کر لینا ہے تو میں کل ہی واپس آ جاتا ہوں۔ نہیں نہیں مستی، اب میں نے تمہاری آواز سن لی ہے، تسلی ہو گئی ہے۔ ذرا لیلا کو فون دو۔ مستان نے لیلا کو فون دے دیا۔ لیلا، توشہ بولی، مستان دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ ہاں بھائی، بالکل سے بھی زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ لیلا، میری ڈیلیوری آج کل میں ہو جائے گی، پلیز تو مستی کا خیال رکھنا۔ اگر آپریشن کی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ جانا۔ تم فکر ہی نہ کرو، میں ان کے لیے اپائنٹمنٹ لے چکی ہوں، کمرہ بک ہو چکا ہے۔ آج رات تو یہ مزے سے سوئیں گے، یعنی آرام کریں گے۔ کل ان کو اسپتال میں جانا ہوگا۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں فکر کرتی ہو؟ نہیں، فکر بالکل نہیں کرتی، تیرے آسرے پر تو تنہا بھیج دیا ہے، بس اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ جیسے میں ہمیشہ سوچا کرتی ہوں کہ ہر کام میں ہی صحیح کر سکتی ہوں۔ توشہ تم بھی فارغ ہو کر ادھر ہی آ جانا، انہیں 3 ماہ سے پہلے نہیں جانے دوں گی۔ اچھا، میرے لیے دعا کرنا۔ ایک لمبا کشٹ کاٹا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت والا بچہ دے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، لیلا نے کہا۔ اوکے توشہ، میں تم سے بات کرتی رہوں گی، اطمینان رکھو۔ ذرا مستی کو دو۔ جی حضور، مستان نے ٹیلی فون پکڑتے ہی کہا۔
مستی: انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو کر آ جاؤ گے. یہ تمہاری پیشن گوئی ہے؟ وہ ہنسی. ہاں ہاں، ہمیشہ کی طرح. تو بس میں انشاءاللہ ٹھیک ہو کر کھوٹے سکے کی طرح تمہارے پاس پلٹ آؤں گا. اپنے آپ کو کھوٹا سکہ نہ کہو بھائی، واپس تو کھوٹا سکہ ہی آتا ہے. اچھا بحث نہ کرو، چلو کھری کرنسی کی طرح آ جاؤں گا تاکہ تم مجھے سنبھال کر رکھ لو. یہ ٹھیک ہے. اچھا توشی، خدا حافظ. ٹیک کیئر میری جانا. ٹیک کیئر مستی. خدا حافظ. توشا نے فون بند کر دیا. نرس جب ٹرے میں ناشتہ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو توشا گہری نیند سو رہی تھی، ایسے جیسے وہ کبھی نہ جاگی ہو. اس کے لمبے لمبے خراٹے اس کے دلی اطمینان کا اعلان کر رہے تھے. نرس نے گھڑی دیکھی، جگانا چاہا، رک گئی. فون دیکھا. اسے اندازہ ہو گیا کہ مریضہ اپنے شوہر سے بات کر چکی ہے، ورنہ اتنی جلدی اتنی گہری نیند. وہ ٹرے پکڑے دبے پاؤں واپس نکل گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ مریض کے لیے اطمینان دل ضروری ہوتا ہے یا دوائیاں. ایک گولی مریضہ کو ساری رات نہیں سلا سکی، ایک فون نے اسے گہری نیند سلا دیا. اگلے روز اتوار تھا، اس لیے مستان کو آرام کرنے کا خوب وقت مل گیا تھا. یوں بھی توشا کے ساتھ بات کرنے کے بعد لیلا نے اس کا بی پی چیک کیا، نبض دیکھی، ہارٹ بیٹ کا معائنہ کیا، پھر اسے ایک ذہنی سکون کی گولی کھلائی. مستان حسب معمول مذاق کے موڈ میں تھا. بھائی مجھے پہلی مرتبہ تجربہ ہو رہا ہے کہ اگر سالی ڈاکٹر بھی ہو اور بہنوئی مریض بھی ہو، اسے کتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے. جی ہاں، لیلا بولی. اس وقت بھول جائیے کہ میں آپ کی سالی ہوں اور آپ میرے بہنوئی ہیں. یہ ناز نخرے تو ایک ڈاکٹر ایک مریض کے اٹھا رہا ہے، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا. اچھا آگے مت کہو، میں ڈاکٹروں کا وہ روایتی محاورہ سمجھ گیا ہوں. لیلا ہنسنے لگی. آج رات آپ کو پورے 12 گھنٹے کی نیند لینا ہوگی. آرام سے سوئیے، کل اتوار ہے. مجھے بھی آرام کرنے کو اتوار ہی ملتا ہے، پھر سارے ہفتے کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں. لیلا تم لوگوں کی زندگی یہاں کتنی مشقت کی زندگی ہے. کہنے کو تم لوگ ڈالروں میں کھیلتے ہو. بس مستی بھائی، یہ کہنے اور سمجھنے کی بات ہے. بھائی وہ کہاں ہے تمہارا قدرت اللہ؟ حسب عادت اس کی بات پھر گول کر رہی ہو. میں نے خود اسے فون پر بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں. مستی بھائی، آج تک میں نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں پوچھا؟ اسے بتانے کی عادت کیوں نہیں ڈالی؟ لیلا ماتھے پر سے بال ہٹا کر سامنے کرسی پر بیٹھ گئی. یہ تحفہ آپ کی طرف سے مجھے اسی طرح بنا بنایا ملا تھا. لیلا، مستان نے تردد سے کہا، وہ ابھی تک تمہارا خیال نہیں کرتا. اچھا آپ کیا فضول باتیں لے بیٹھے؟ آدھی رات تو پہلے ہی گزر چکی ہے. سونے کی کوشش کریں، سوموار کو آپ کی اپائنٹمنٹ ہے. ضامن سو گیا کیا؟ مستان نے پوچھا. اسے میں نے جلدی سونے کی عادت ڈال دی ہے. بڑا پیارا بچہ ہے، ابھی میرے ساتھ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا. ابھی تو تکلف کر گیا ہے، صبح دیکھیے گا آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. لیلا کھڑی ہو گئی. یہ انٹرکام آپ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہے، جو ہی ضرورت محسوس ہو بٹن دبا دیجیے گا، میں فوراً اسے اٹھا لوں. کیا اس کی ضرورت پڑے گی؟ مستان نے شرارت سے کہا. توبہ ہے، میں نے تو احتیاطاً آپ سے کہا ہے. اچھا اب تم جاؤ، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو. لیلا شب بخیر کہہ کر باہر نکل گئی. مستان اپنے بستر پر دراز ہو گیا. جہاز میں بیٹھے بیٹھے ٹانگیں اکڑ گئی تھی. ٹانگیں لمبی کرنا ایک اپنا ہی اس کا لطف ہے. بہت آرام دہ بستر تھا. اس نے چھت کی طرف دیکھ کر سارے کمرے کا جائزہ لیا. کمرے میں ہر چیز خوبصورت تھی، لیلا کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی. نیو جرسی میں لیلا کا گھر ایک نہایت پوش علاقے میں تھا. یہاں جتنی بھی کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کا علاقہ، گھروں کی مسافت اور فن تعمیر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کلاس کے لوگ یہاں رہتے. لیلا کا گھر امیروں کی بستی میں تھا اور امیروں والا تھا. امریکہ میں ایسے گھر ہر محنت مزدوری کرنے والے کے پاس نہیں ہوتے. پورے 4 بیڈ روم تھے. سب سے بڑا بیڈ روم لیلا کا تھا، یعنی ماسٹر بیڈ روم. ایک کمرے میں قدرت اللہ نے اپنی اسٹڈی بنا لی تھی. ایک کمرہ ضامن کا تھا اور ایک کمرہ گیسٹ روم تھا جو وہ ہمیشہ اپنی بہن اور بہنوئی کو دیتی تھی. ہر کمرے میں فون، انٹرکام، ٹی وی، وی سی آر اور سہولت کی ہر شے موجود تھی. گھر کے نیچے ایک بہت بڑی بیسمنٹ تھی جسے وہ دعوتوں کے لیے استعمال کرتی تھی. باہر ایک پورچ تھا اور اس کے سامنے سرسبز لان. گھر کے پچھواڑے ایک خوبصورت سا سوئمنگ پول تھا جس کی راہداری پر اس نے باربیکیو کا انتظام کر رکھا تھا. لیلا کے گھر میں ہر وہ چیز موجود تھی جس کی امریکہ میں تمنا کی جا سکتی تھی. چھوٹی سی لیلا نے یہ سب تھوڑے عرصے میں حاصل کر لیا تھا. لیلا ڈاکٹر تھی اور کینسر کی اسپیشلسٹ تھی. ایک بہت بڑے ہسپتال سے منسلک تھی اور اپنے پیشے میں اس کا بہت شہرہ تھا. ہفتے میں اسے تقریباً 3 آپریشن کرنے پڑتے تھے.
مستان نے اپنے کمرے کی بتی بجھائی اور خود ہلکی نیلی روشنی کا بلب روشن ہو گیا۔ یہ نئی چیز اس نے اپنے کمرے میں دیکھی تھی۔ اس نے سوچا، انسان کو ایجادات کا جنون ہے۔ 20ویں صدی ایجادات سے لدی ہوئی گزری ہے۔ پتہ نہیں یہ جنونی انسان 21ویں صدی میں کیا گل کھلائے گا۔ تخلیق کائنات کے دلچسپ جرم پر ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی۔ سامنے دیوار پر توشہ اور لیلا کی ایک بچپن کی تصویر لگی تھی۔ یہ تصویر ہمیشہ اس کمرے میں رہتی تھی۔ اسے بھی یہ تصویر بہت اچھی لگتی تھی۔ 2 سال کی عمر ہوگی دونوں کی۔ گرم کپڑے پہنے ہوئے 2 موٹی موٹی صحت مند اور خوبصورت بچیاں ہاتھ پکڑے مسکرا رہی تھیں۔ توشہ اور لیلا جڑواں بہنیں تھیں، اکٹھی بڑی ہوئیں، اکٹھے تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم ایک حادثہ ہو گیا۔ ان کی والدہ بیگم زلیخا جانباز ترمذی کینسر کے موذی مرض سے جانبر نہ ہو سکی۔ تب دونوں بہنوں نے دل میں ٹھانی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی اور کینسر میں ریسرچ کا ایک اسپتال بنائیں گی اور لوگوں کی جان بچانے کا جتن کیا کریں گی۔ FSC تک دونوں بہنیں ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں، مگر FSC کے بعد اچانک توشہ کا ارادہ بدل گیا۔ اسے صاف کہہ دیا کہ وہ ڈاکٹر بننے کی اہل نہیں ہے اور فائن آرٹ میں داخلہ لے لیا، جبکہ لیلا اپنی دھن پر اڑی رہی، بالآخر ڈاکٹر بن گئی۔ یونیورسٹی میں مستان اور توشہ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کو ایک ہی الیکٹرانک میڈیا میں دلچسپی تھی اور یہ دلچسپی روایتی شادی میں ڈھل گئی۔ یونیورسٹی میں مستان کا ایک جگری دوست بھی تھا جو بہت اچھا رائٹر تھا اور بڑا رائٹر بننے کے جتن کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنا کیمرہ لے کر مستان اور توشہ کی شادی میں شریک ہوا تھا۔ وہیں اس نے لیلا کو دیکھا اور اس کی بہت سی تصویریں اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے لے آیا تھا۔ مستان کو اس بات کا پتہ 1 سال بعد لگا تھا۔ ان دنوں لیلا مزید تعلیم کے لیے امریکہ میں داخلہ لے چکی تھی۔ مستان نے کوشش کر کے قدرت سے اس کی شادی کروا دی۔ 1 سال بعد قدرت بھی اس کے پاس امریکہ آ گیا تھا اور یہاں پر اردو چینلز کے لیے، اردو سروس کے لیے اس نے اسکرپٹ لکھنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ مستان اور لیلا انہیں ملنے آتے رہتے تھے۔ لیلا نے آج تک کبھی قدرت کی شکایت نہ کی تھی، مگر مستان کو آج خود محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت کا سلوک لیلا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دونوں بہنیں اس دنیا میں اکیلی تھیں۔ ان کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، گو یہ جڑواں بہنیں، مگر چونکہ توشہ پہلے پیدا ہوئی تھی اس لیے لیلا کبھی کبھی اسے آپا کہتی تھی۔ شاید اسے آپا کہنے کا بہت شوق تھا۔ دونوں بہنوں کی محبت بھی مثالی تھی۔ گزشتہ سال جب مستان نے اپنی بیماری کے مسائل کا لیلا سے فون پر تذکرہ کیا تھا تو لیلا نے بہت مجبور کر کے اور قسمیں دے دے کر انہیں بلایا تھا۔ دونوں میاں بیوی آ کر 3 ماہ اس کے پاس رہے تھے، بلکہ اچھا ہی ہوا تھا کہ بروقت تشخیص ہو گئی اور اسے اپنے مرض کی نوعیت کا علم ہو گیا۔ سوچتے سوچتے مستان کو نیند آ گئی۔ وہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ واقعی پورے 12 گھنٹے سوتا رہا۔ پتہ نہیں لیلا نے اسے کون سی گولی دی تھی۔ دن کے وقت اٹھا تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ گھڑی دیکھ کر وہ غسل خانے میں گھس گیا، شیو کی، نیم گرم پانی سے شاور لیا، جیسے جنم جنم کی تھکن اتر گئی۔ تولیہ لپیٹ کر غسل خانے سے باہر آ گیا تو سامنے قدرت کو براجمان پایا۔ اسے دیکھتی قدرت کھڑا ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، صبح 6 بجے سے انتظار کر رہا ہوں اور مغل شہزادے ہیں کہ اٹھ کے نہیں دے رہے۔ ارے گھامڑ، میں تو کل سے آیا ہوا ہوں، تو غائب کہاں ہو گیا تھا؟ دونوں دوست گلے ملے۔ مستان کپڑے بدل کر آ گیا تو دونوں ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ لطیفے اور کہے شروع ہو گئے۔ لیلا نے آ کر کہا، میں نے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ روز تو مجھے یہیں لا دیا کرتی ہو، آج بہنوئی پر جعلی عکس ڈالنے کے لیے ناشتہ کھانے کی میز پر لگا دیا ہے۔ قدرت بڑے کھردرے انداز میں بولا۔ چلو چلو وہیں چلتے ہیں۔ مستان کھڑا ہو گیا۔ قدرت نے اپنی پائپ اور تمباکو کا لفافہ اٹھا لیا اور بولا، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، وگرنہ اس ڈاکٹرنی کی مجال نہیں کہ مجھے کھانے کی میز پر بلانے کی جرت کر سکے۔ قدرت یار، تیرے انسان بننے کے چانسز ہیں کہ نہیں؟ مستان کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یار میں کیوں انسان بنوں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور یہی میرا پریویلیج ہے۔ مستی بھائی کیسا ناشتہ لیں گے؟ لیلا ایپرن باندھے چولہے کے پاس کھڑی انڈا تل رہی تھی۔ مستان نے پاس بیٹھے زامن کی طرف دیکھ کر پوچھا، رامن بیٹے نے ناشتہ کیا؟ اس کا انڈا بنا رہی ہوں۔ بیٹا توست پر مکھن لگا دوں؟ لگا دیں انکل، زامن نے آہستہ سے کہا۔ تیرا انکل صرف مکھن لگانے میں ہی ماہر ہے۔ یار آج اس گھر میں میرا پہلا دن ہے، مستان نے کہا۔ پتہ نہیں مجھے یہاں کب تک رہنا پڑے۔ پہلے دن میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کر۔
اپنے دوست کا گھر سمجھ، قدرت بولا، اور وہ جتنی دیر تک دل چاہے اور رہ جتنی دیر تک دل چاہے۔ ہاں سالی کی گردان کی تو یہ نہیں ہوگا یا میں چلا جاؤں گا۔ لیلا بس دھیرے دھیرے مسکراتی رہی اور ناشتہ بنا کے ان کے آگے رکھتی رہی۔ ضامن نے خاموشی سے ناشتہ کیا، نیپکن سے منہ صاف کیا، اپنے برتن اٹھا کر سنک پر لے گیا اور پھر بولا، ماما میں سوئمنگ پول کے پاس جا سکتا ہوں؟ ہاں جانو تم جا سکتی ہو، مگر پانی میں نہ اترنا، میں تمہیں نہلا چکی ہوں۔ تھینک یو ماما کہہ کر ضامن قدرت کے پاس آیا اور کرسی کا ہتھا تھام کے بولا، ڈیڈی میری موٹر بائک کب تک آئے گی؟ ہیں؟ قدرت نے چائے کا گھونٹ بھر کر پیالی رکھی۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میری موٹر بائک؟ تیری ماں کی طرح میں کوئی اسپتال کی نوکری پر پل رہا ہوں، لکھ کر روٹی کماتا ہوں، جان جلاتا ہوں، پیسے فالتو نہیں کہ تجھے عیاشی کراتا پھروں۔ ضامن حیرت سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مستان نے ضامن کو پکڑ کے پیار کیا اور بولا، یار قدرت تو چھوٹے بچے کا دل رکھنے کا بھی وعدہ نہیں کرتا؟ یہ امریکہ ہے میاں، یہاں بچوں کے ساتھ جھوٹ موٹ کے وعدے نہیں کیے جا سکتے۔ جاؤ چندہ اب باہر جاؤ۔ لیلا نے اس کا بازو پکڑ کے اس کا رخ باہر کو کر دیا۔ میں ابھی گروسری لینے جاؤں گی تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گی۔ سچ ماما؟ ضامن کی نیلی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ہاں جانو۔ ضامن باہر نکل گیا۔ قدرت اور مستان نے ناشتہ ختم کر لیا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ لیلا 2 شیشیاں اٹھائے ان کے پیچھے بھاگی گئی۔ مستی بھائی دوائی ضرور لے لیں۔ تھینک یو لیلا، تھینک یو۔ مستان نے دوا کی شیشیاں اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ لیلا جلدی برتن کھنگال کر ڈش واشر میں رکھنے لگی۔ قدرت نے اپنا پائپ سلگا لیا اور نیم دراز ہو کر مستان سے پاکستان کے دوستوں کی خبریں پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، آؤ یار آج سیر کو جائے، آوارگی کرے۔ مستان بولا، یہ مت پوچھ کہ کہاں، 1 سال بعد آئے ہو، اس گھر میں رہتے رہتے میں بور ہو گیا ہوں۔ یہ تو اتنا خوبصورت اور آرام دہ گھر ہے، یہاں کون بور ہو سکتا ہے؟ تم نہیں جانتے، گھر اگر بیوی کے پیسے سے بناؤ تو جہنم کی طرح لگتا ہے۔ کم آن یار۔ مستان بھی کھڑا ہو گیا۔ 21ویں صدی میں ایسی باتیں بڑی مضحکہ خیز لگتی ہیں۔ لگتی ہوں گی، قدرت نے کش لے کر کہا، مگر میں تو اپنے آپ کو جہنم میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تو پھر بنا لو کوئی اپنا گھر، محنت کرو، ہر وقت باتیں کرنا چھوڑ دو۔ بس یہی سلیقہ مجھے نہیں آتا۔ یا پھر تمہیں پیسہ کمانے کا سلیقہ نہیں آتا؟ مستان بولا، ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو۔ چلو آؤ آج خوب گھومیں، ذرا تم سے دل کی باتیں کرنا ہے۔ تھکان نہ دینا مجھے، بڑی مشکل سے تھکن اتری ہے۔ کل تو تم نے یوں بھی ہسپتال چلے جانا ہے، پھر کون جانے۔ دونوں نے کہکا لگایا۔ تو تم مجھے آخری بار سیر کرانا چاہتے ہو؟ دوست جو ہوں، میں دشمن تو نہیں کہ کہوں آرام کرو، گولی کھاؤ۔ لیلا پرس پکڑ کے اندر آ گئی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ذرا مستان کو سیر کرانے جا رہا ہوں۔ اس مرتبہ قدرت نے براہ راست لیلا سے بات کی۔ کہاں؟ لیلا بولی۔ جہاں میرا دل چاہے گا، اس نے جواب دیا۔ اتنے بڑے سفر کے بعد ان کے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہے، کل ان کی اپائنٹمنٹ بھی ہے۔ یار، قدرت بولا، یہ جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں یہ کچھ دن پہلے ہی بندوں کو مرنے کی ریہرسل کروانے لگتے ہیں۔ مرے ان کے دشمن؟ لیلا جلدی سے بولی، گویا تم نے مجھے بد دعا دی ہے، کیونکہ ان کا دشمن تو فقط میں ہی ہوں۔ یار اتنے تلخ کیوں ہو جاتے ہو؟ مستان نے مداخلت کی۔ مستی بھائی پلیز آپ باہر نہ جائیں، آرام کریں۔ معلوم ہے ڈاکٹرنی صاحبہ یہ مشورہ کیوں دے رہی ہیں؟ مستان نے سوالیہ انداز میں قدرت کو دیکھا۔ کیونکہ آج کل میں بیکار ہوں۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ تم تو اکثر بیکار ہی ہوتے ہو، مستان بولا۔ یار میرا مطلب ہے کہ میرے پاس آج کل کار نہیں ہے، پچھلے مہینے میں نے بیچ دی تھی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ کے پاس آج کل 2 موٹریں ہیں۔ اب ان کو شک ہو گیا ہے کہ میں ان کی نئی گاڑی مانگوں گا، اس لیے پیش بندی فرما رہی ہیں۔ یہ بات غلط ہے، لیلا نے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیاں قدرت کی طرف بڑھائیں۔ گاڑی آپ بے شک لے لیں، میں چھوٹی گاڑی پر جا کر گروسری لے آؤں گی، لیکن پلیز دھیان رکھیں ایگزریشن نہ ہو۔ قدرت نے ڈٹائی سے چابیاں پکڑ لیں اور دونوں باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے لیلا کو آواز دے کر پوچھا، ڈاکٹرنی صاحبہ اس میں پیٹرول ہے کہ خالی گاڑی دے کر حاتم تائی کی قبر پر لات مار رہی ہو؟ اس میں پیٹرول ہے، یہ کہہ کر لیلا نے اپنا پرس کھولا اور $100 کا نوٹ نکال کر گاڑی کے بونٹ پر رکھ دیا۔ احتیاطاً مزید پیٹرول ڈلوا لیجئے گا۔ پھر اس نے ضامن کو آواز دی، ضامن آؤ چندہ ہم چلے۔ ضامن بھاگتا ہوا آیا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لیلا گاڑی نکال کر باہر نکل گئی۔ قدرت نے $100 کا نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ بڑی گاڑی گیراج سے نکال لایا۔ دوسری طرف مستان بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے بولا، میکے والوں کا ان عورتوں کو بہت خیال رہتا ہے۔ مستان چپ رہا۔ یہ مجھے پیٹرول کے لیے پیسے نہیں دے کر گئی، اس کا خیال ہے کہ میں راستے میں تمہیں انٹرٹین کرتا رہوں۔ $100 چھوڑ گئی ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں اچھی بات بھی سوچ لیا کرو۔ میں ان عورتوں کی فطرت کو خوب جانتا ہوں۔ کاش تم عورتوں کی فطرت کو جان سکتے۔
لیلا بھاگتی ہوئی قدرت کے بیڈ روم میں آئی، بتی جلائی اور اسے جھنجھوڑ کر بولی، قدرت اٹھو اٹھو، مستی بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ قدرت ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کے خراٹے سنائی دیتے رہے۔ قدرت پلیز اٹھو، جلدی کرو۔ بار بار جھنجھوڑنے اور بار بار ہلانے سے قدرت نے آنکھیں کھولی، پھر یہ کہہ کر بند کر لیں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، تم خود لے جاؤ، اور کروٹ بدل لی۔ اس کے بعد بھی لیلا نے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر اس نے اٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ روتی ہوئی باہر نکل گئی اور ہاسپٹل کا نمبر ملایا۔ یہ خیال اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ ایمرجنسی میں اس نے اطلاع کر دی کہ مریض کو زبردست ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایمبولینس بھیجی جائے۔ شور سن کر ضامن جاگ گیا، پلنگ سے اتر کر ماں کے پاس آ گیا اور بولا، ماما کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ جانو تمہارے انکل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، میں انہیں لے کر ہاسپٹل جا رہی ہوں، تم صبح ڈیڈی کو جگا کر اسکول چلے جانا۔ ٹھیک ہے ماما۔ لیلا مستان کے کمرے میں گئی، اس کے پاس آکسیجن کا ماسک تھا جو اس نے مستان کو لگا دیا تھا، مگر اس کی سانس کی حالت دیکھ کر خود اس کا اپنا دل پگھلا جا رہا تھا۔ کتنا اس نے قدرت کو منع کیا تھا کہ اسے نہ لے جائے، اسے نہ تھکائے۔ رات کے 10 بجے یہ لوگ تھکے ہارے آئے تھے۔ قدرت نے اس کو واشنگٹن ڈی سی لے گیا تھا اور وہاں سارے مانومنٹ دکھائے، فضول سی چیزیں کھلائیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے۔ سارا دن فکر کرتی رہی۔ اس کی موٹر میں فون لگا تھا، مگر قدرت نے جان بوجھ کر فون بند کر دیا تھا، اس لیے وہ ان کی خبر ہی نہیں لے سکی۔ 10 بجے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو مستان کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا، زرد اور ڈوبا ہوا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ اس نے دوڑ کر پوچھا، مستی بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ لیجئے، شروع ہو گیا ڈرامہ، اب تم بھگتو۔ یہ کہہ کر قدرت اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مستان نے کہا، ہاں میں کچھ تھک سا گیا ہوں اور دل پر بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نہ، تھکنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ لیلا نے گلہ کیا، بھائی وہ میری کہاں سنتا تھا، زبردستی واشنگٹن لے گیا، اتنا گھمایا کہ بس۔ میں شاور لے سکتا ہوں؟ ہاں، لیلا نے کہا، آپ نہا لیجئے، میں ایک پیالی گرم دودھ کے ساتھ آپ کو سکون کی دوا دیتی ہوں، اس کے بعد آرام کیجئے۔ سکون کی دوا دے کر اس نے مستان کو سلا دیا تھا۔ رات کے 2 بجے انٹرکام بجا، لیلا نے لپک کر اٹھایا۔ مستان کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اس نے رک رک کر بس اتنا کہا، لیلا مجھے شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ لیلا ننگے پاؤں بھاگ کر گئی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ نرخرے میں سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی گھسیٹ رہا ہو، اور ہونٹ جھاگ جھاگ ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ نروس ہو گئی۔ محبت کے رشتے عجیب ہوتے ہیں۔ یہ اس کی بہن کا شوہر تھا، جانتی تھی کہ وہ ایک جان دو کالب ہے۔ تباً مستان لیلا کو چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتا تھا۔ لیلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ جلدی اسے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد قدرت کو اٹھانے گئی۔ قدرت جو اس کا دوست تھا، شادی سے پہلے دونوں ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے۔ قدرت بہت آئیڈیلسٹک تھا، بڑی بڑی آسمانوں جیسی باتیں کرتا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، عورت ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ مستان اس کی صلاحیتوں کا بہت معترف تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کا یہ دوست دنیا میں کوئی انوکھا کارنامہ سر انجام دے گا۔ قدرت نے مستان کو بھی شادی کرنے سے منع کیا تھا، مگر نہ جانے کیا ہوا، اس نے شادی والے دن لیلا کو دیکھا اور سو جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ لیلا نے بھی اس کا تذکرہ مستان کی زبانی ہی سنا تھا، اسے بھی یہ آدمی کوئی مافوق الفطرت قسم کی مخلوق لگا تھا۔ دونوں بہنیں خوش تھیں کہ وہ دو دوستوں کی بیویاں بن رہی ہیں، پر کتنا فرق تھا مستان اور قدرت میں۔ لیلا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسپتال کی انتظامیہ نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں ایمبولینس پہنچ جائے گی، اور قدرت جانتا تھا کہ مستان کی مرض کی نوعیت کیا ہے، وہ کیوں یہاں آیا ہے، مگر وہ کیسا بے سدھ سویا پڑا تھا۔ صاف کہہ دیا، میں نہیں اٹھ سکتا، تم خود اسپتال لے جاؤ۔ اس کی سانسوں سے ابھی تک وسکی کی بو آ رہی تھی۔ اتنا نشہ کرتا تھا کہ اس کو سوتے اور جاگتے میں اپنی سدھ بدھ نہ رہتی تھی۔ لیلا کے پاس جلنے کوڑنے کا وقت نہیں تھا، وہ جہاں کام کرتی تھی وہاں زندگی کا موت سے تکرار چلتی رہتی تھی۔ اسے اپنے پیشے سے محبت ہو گئی تھی، وہ بڑی مطمئن تھی۔ ہر آپریشن سے پہلے وہ نماز پڑھ کر مریض کی زندگی مانگا کرتی تھی، خواہ مریض کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ لوگ کہتے تھے اس ڈاکٹر کے ہاتھوں میں مسیحائی ہے۔ سب کی خواہش ہوتی تھی کہ اس سے آپریشن کروائیں۔ اس کی زندگی کی دو ہی خوشیاں تھیں، ضامن کا چہرہ اور صحت پانے والے مریضوں کی چمکتی آنکھیں۔ جو نہ مل سکا تھا اس کے لیے رونے میں اس نے اپنی عمر ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بیل ہوئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ضامن نے آ کے بتایا، ماما بیل ہو رہی ہے۔ اوہ تم جاگ رہی ہو چندا، ماما آپ کے جانے کے بعد دروازہ لاک کر کے سوؤں گا۔ تھینک یو بیٹا۔ لیلا نے اٹھ کے دروازہ کھولا، ایمبولینس آ گئی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔